अज सिख मित्रां दी वधेरी ए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी ए। लूं लूं विच शौक चंगेरी ए, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। मुख चंद बदर शाशानी ए, मथे चमके लाट नूरानी ए। काली जुल्फ ते अख मस्तानी ए, मखमूर अखीं हिन मदबरियां। लाओ मुख तो मुखत्तत बुरदे यमन, मन बांवरी झलक दिखाओ सजन। ओह मिठियाँ गाली अलाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करियाँ। हुजरे तो मस्जिद आओ डोलन, नूरी जात दे कारण सारे सिकन। दो जग अखीं राधा फर्श करन, सब इनसो मलक हूरां परियां। सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखीं किथे जाड़ियाँ। सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानुहु वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान की खातिर पैदा फरमाया। इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं इस कायनात को ही पैदा न करता। बेशुमार दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर, जिनकी ज़ात अक़दस इस कायनात की तख्लीक का बायस बनी। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मुहम्मद तो रसूल ही हैं। अगर मोहम्मद तो रसूल ही हैं, इनसे पहले कई रसूल हो गुज़रे हैं। अगर ये वफ़ात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे। ये आयत मुबारका जो कुरान मजीद की, जिसका मैंने एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है, इसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक से है। विसाल से मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आपकी जो वफ़ात है, आपका जो दुनिया से जाना है, ये दर हकीकत अल्लाह से आपकी मुलाकात है। हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपकी वफ़ात अल्लाह से मुलाकात है। मुलाकात को विसाल कहते हैं। इस हवाले से हम हुजूर सैयद आलम की वफ़ात के लिए लफ्ज़ विसाल अदबन इस्तेमाल करते हैं, अगरचे के लफ्ज़ वफ़ात भी इस्तेमाल किया है, मुहद्दिसीन ने ही इस्तेमाल किया है। वफ़ात का माना होता है किसी का वक्त पूरा हो जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी एतबार से दुनिया में रहने का जो वक्त था, जब वो पूरा हुआ तो उसको हम वफ़ात कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू यही है। ये मौजू थोड़ा सा हटके है। आम तौर पर इस मौजू पर गुफ्तगू हम नहीं करते। ये जो महीना है सफ़र का है। सफ़र का महीना जिसके आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं और अब ये अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। सफ़र ही का महीना था, उसका आखिरी अशरा ही था
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر مرض کی علامات ظاہر ہوئیں، پھر وہ مرض بڑھتا گیا اور ربیع الاول کے مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی اعتبار سے اور اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ وصال کے مرحلے تک جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا آپ تصور میں لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت اس دنیا کی حالت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص ظلم و بربریت کا یا تو خود شکار تھا یا کسی پر کر رہا تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی، قبیلوں کی لڑائیاں عام تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج عام تھا، عورتوں کو جوتی کے برابر سمجھنے کا رواج عام تھا، غلاموں کو جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کا حقدار قرار دیا جانے کا رواج عام تھا، یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ عام رواج تھے۔ اقرا بن حابس جب مسلمان ہوئے، حضور کے صحابی بنے، سرکار دو عالم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، امام حسن اور حسین چھوٹے بچے حضور کے پاس تشریف لائے، سرکار دو عالم نے اپنی گود میں ان دونوں کو بٹھایا، ادھر حسن کا منہ چوما، حسین کا منہ چوما، پیار کیا۔ حضور کا یہ پیار دیکھ کر اقرا بن حابس جو مسلمان ہوئے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ 10 بیٹے ہیں، زندگی گزر گئی، آج تک کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، آپ ان بچوں کے ساتھ یوں پیار کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اس بندے پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اقرا بن حابس اب مسلمان ہو چکے تھے اور اپنا حال یہ بیان کر رہے تھے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ وہ شخص بھی حضور ہی کی بارگاہ میں آیا تھا جس نے آ کر یہ واقعہ سنایا تھا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، جب وہ چلنے کے قابل ہوئی تو میں اسے جنگل میں لے گیا تھا اور میں نے خود اس کے ساتھ مل کر گڑھا کھودا تھا، میں کئی چلا کے گڑھا کھودتا تھا کدال چلا کے، اور میری بیٹی مٹی کو ہٹاتی جاتی تھی، اور وہ وقت آیا، وہ سمجھتی تھی میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا ہوں، اور میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کے گڑھے میں رکھا، پاؤں میں مٹی ڈالی، بیٹی سمجھتی تھی ہم کھیلنے لگے ہیں، اور پھر جب میں مٹی ڈالتا گیا بیٹی کے قدموں سے مٹی گھٹنوں تک آئی تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا اب بس کرو، اب یہاں سے نکلنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بیٹی یہی سمجھ رہی تھی ہم کھیلنے لگے۔ حضور میں جانتا تھا کہ میں کھیل نہیں کھیل رہا تھا، میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا تھا۔ مٹی ڈالتا جا رہا تھا، مٹی ڈالتا جا رہا تھا، مٹی گھٹنوں سے اوپر آ گئی، اس کے پیٹ تک آ گئی۔ بیٹی نے ہل کے دیکھا، اس نے کہا بابا اب بس کریں، اب مجھ سے نہیں نکلا جائے گا، میں کیسے آپ کو پکڑوں گی؟ اس کا خیال تھا میرا بابا مجھے یوں گاڑ کر تھوڑا سا پھر دوڑے گا اور میں نے اس کو نکل کے یہاں سے پکڑنا ہے، بابا میں کیسے نکلوں گی؟ لیکن وہ بابا کہتا ہے صحابی ہے، اب وہ صحابی ہے، مسلمان ہو چکا اور کہانی سنا رہا ہے پہلے کی۔ اس نے کہا حضور میں مٹی ڈالتا جا رہا تھا اور جب میری بیٹی کے گردن تک مٹی آئی تو بیٹی پھر چلائی، اب تک بیٹی یہی سمجھ رہی تھی میرا بابا مجھ سے کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا بابا اب تو آپ ہی نکالیں گے تو میں نکل سکوں گی، میں نہیں نکل سکتی، اور میں مٹی ڈالتا رہا، بیٹی کی آنکھیں مٹی تلے دب گئیں، میں نے بیٹی کے سر پر مٹی ڈال دی، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا یا رسول اللہ، اور اس وقت مجھے ذرہ برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا اور دکھ نہیں ہوا۔ یہ معاشرہ تھا جہاں کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں تھا، جہاں نفرتوں کے انبار لگے تھے، اور یہاں تشریف لائے ہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس علاقے میں، اس سرزمین میں جہاں نفرت اور ظلم کے سوا کچھ نہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں سے سرکار گزرتے چلے جاتے ہیں محبتیں پروان چڑھتی چلے جاتی ہیں۔ حضور کو دیکھنے والے اس عمر میں بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کو حضور پر پیار آتا ہے، آقا پر پیار آتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے جب یہاں سے چلی ہیں اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا، طواف کیا، سوچا
یہ چھوٹا سا بچہ جو بیٹا میں نے گود میں اٹھایا ہے، لے کے اپنی بستی میں جا رہی ہوں، جانے سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف تو کیا ہے، کیوں نہ حجر اسود کا بوسہ میں بھی لوں اور بیٹے کے بھی لب حجر اسود سے لگا لوں، برکتیں ملیں گی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو حجر اسود کے قریب کرنا چاہا کہ حضور کے لب مبارک حجر اسود پہ لگ جائے، حجر اسود کے بارے میں وہ کہتے ہیں حرک من مکانہ والتصق بوجہہ الکریم، حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا، آگے بڑھا اور محمد عربی کے لبوں سے چمٹ گیا۔ محبت کا پیکر تھی سرکار کی ذات۔ اور پھر جب وادی بنو سعد میں حضور پھرتے ہیں، سارے ارد گرد بھیڑ بکریاں چرانے والے اپنی بکریوں کو چھوڑ کر حضور کے قریب آ جاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ سرکار تو کھیلتے نہیں، آپ تو اس وقت بھی وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں کے اندر ایمان کا پودا لگاتی چلے جاتی ہیں۔ جہاں جہاں سے حضور گزرتے ہیں بس محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ جوان ہوتے ہیں، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، محبت کا پیکر ہیں۔ جہاں جہاں کسی کو نفرت کا سامنا ہوا، محمد عربی آگے بڑھ کے گئے، سہارا دیا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بھی لوگ نہ صرف کہ آپ کی صداقت اور امانت کے قائل تھے، بلکہ جو کوئی کہیں دکھ کا مارا ہوتا تھا تسلی دل کے لیے محمد عربی کے پاس آ جاتا تھا، حضور کے پاس بیٹھ کر اسے سکون ہو جاتا تھا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ جن کا تبسم سب روتے ہوئوں کو ہنسا دیتا ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مسکراہٹ جو حضور کے چہرے پہ ہر وقت رہتی تھی، ہر وقت سرکار کو جس نے دیکھا ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھا ہے، دنیا تو اعلان نبوت سے پہلے بھی نام محمد پہ قربان ہو رہی تھی۔ اور پھر سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے، دنیا حضور کے ایک جرمٹ میں آ گئی ہے، قریب ہوتی جا رہی ہے۔ کیا پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ عقل مند پڑھے لکھے لوگوں کا حال تو الگ تھا۔ کالے رنگ کا حبشی غلام وہ اپنے ظالم آقا کو برداشت نہیں کرتا اور کہتا ہے مجھے تپتی ریت پہ لٹا، میرے سینے پہ پتھر رکھ دے گرم والے، مجھے تپتی ریت پہ سارا دن لٹائے رکھ، مگر میں محمد عربی کا دامن اب نہیں چھوڑ سکتا۔ اب کچھ نہیں، سب کچھ چھوٹ جائے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ ساری دنیا حضور کے دامن سے یوں لپٹی ہے، صرف ایمان نہیں رکھا، صرف آپ پر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، حضور کے ساتھ محبت اور عشق میں سمٹ اور لپٹ گئی ہے، سرکار کے ساتھ محبت وارفتگی۔ یہ محبت جوں جوں سرکار کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، محبت کا سمندر جوش مارتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ مدینہ منورہ میں حضور کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، طبیعت گھر میں ٹھہرتی نہیں، پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں، سرکار کے چہرہ انور کے دیدار میں مصروف رہتے ہیں۔ صحابی گھر جاتے ہیں، لاغر ہو گئے، چہرے زرد ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں تمہارے رنگ بدل رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں۔ عرض کیا حضور سوچتے ہیں اب تو آپ کو دیکھ کر پیاس بجھا لیتے ہیں، قیامت کے بعد جب آپ جنت میں ہوں گے، اللہ کے فضل سے ہم بھی جنت میں پہنچ گئے، لیکن حضور آپ کا مقام اعلیٰ و بالا ہوگا، ہم کہیں اور ہوں گے، وہاں آپ کے دیدار سے ہم فیض یاب نہ ہوئے تو پھر جنت کا مزہ بھی کیا ہوگا؟ ہم تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جنت میں بھی آپ کا اگر دیدار نہ ہوا، زیارت نہ ہوئی تو کیسے جئیں گے، کیسے جئیں گے؟ اصحاب کی حالتیں یہ ہیں۔ یار یہ تو صحابہ ہیں جن میں حضور روز رہتے ہیں، دن بھر رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کی وہ زیارت کرتے ہیں۔ حضور کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں ابو محذورہ صحابی، صرف ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا یوں کر کے۔ ساری زندگی ابو محذورہ اس وقت بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، حضور نے وہ نقل اتار رہے تھے مسلمانوں کی اذان کی، حالت کفر میں تھے، چھوٹے بچے اذان کی نقل اتار رہے تھے، سرکار پاس سے گزرے، سنا اذان نقل اتار رہا، سارے بچے دیکھ کے بھاگ گئے، ابو محذورہ کھڑے رہے۔ حضور پاس پہنچے اور کہا اذان دے رہے تھے؟ کہنے لگے اذان دے رہا تھا۔ سرکار نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا ایک بار پھر اذان دے۔
ابو محذورہ نے اذان تو دی مگر ہاتھ جو سرکار نے ساتھ پہ رکھا تھا دل کی دنیا ہی بدل کے رہ گئی ابو محذورہ. ساری زندگی ابو محذورہ نے اپنے سر کے بال پھر کٹوائے نہیں ہیں، بال نہیں کٹوائے، اور پھر بالوں کو باندھنا پڑتا تھا، ٹوپی پگڑی کے نیچے بال کٹھے کر کے رکھا کرتے تھے، اور جب کبھی بال کھولتے تھے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے اور بال زمین کو لگ رہے ہوتے تھے، اتنے لمبے بال ہو چکے تھے. وہ کہتے تھے جن بالوں پر حضور کا ہاتھ لگ گیا ہے میں ان کو کٹوا کیسے سکتا ہوں. جن کی کیفیتیں یوں تھیں ان لوگوں، یار یہ تو صحابہ ہیں، جیتے جاگتے لوگ ہیں جو محبت اور عشق کے پروانے ہیں. حضور کا وجود اقدس تو وہ تھا، سراپا وہ تھا، بے جان چیزیں بھی حضور کا قدم آنے پر وجد میں آ جایا کرتی تھی. پہاڑ پر قدم رکھا ہے ہل رہا ہے، سرکار دو عالم اسے حکم دیتے ہیں رک جا، تجھ پر نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے. پتھر آپ کو دے کر جھومنے لگ پڑتے ہیں. چاند کو تو آپ نے اشارہ بعد میں کیا تھا ٹوٹ جانے کا، وہ جو جھولے میں حضرت عباس نے دیکھا تھا کہ جدھر انگلیاں ہلتی ہیں چاند ادھر کو گھومنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا مست ہو گئی تھی محمد عربی کے اشاروں پر. ایک ستون جو مسجد نبوی کے اندر ہے اس کو کتنی کے رفاقت میسر تھی، صرف اتنی کہ جمعے والے دن 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے اور جمعے والے دن حضور جب تقریر فرماتے ہیں، خطبہ فرماتے ہیں، اس ستون کے ساتھ اپنی کمر مبارک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں. 8 دن کے بعد 8 دن کے بعد اس کے ساتھ کمر لگاتے ہیں، اور جب منبر بنا دیا جاتا ہے اور سرکار دو عالم اس ستون کے پاس سے گزر کے آ کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، ستون کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اللہ کا کرم دیکھیں کہ اسے آواز دیتا ہے کیسے، تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو کہ محمد عربی کا عشق صرف زندہ دلوں میں نہیں ہوتا، بے جان چیزیں بھی محمد کے نام پہ تڑکا کرتی. وہ ستون روتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ مسجد کی چھت گونج اٹھتی ہے. سرکار دو عالم واپس جاتے ہیں، اس ستون کو گلے سے لگاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نے اس کو گلے سے لگایا اور پھر آپ اس پر ہاتھ پھیرنے لگ پڑے. اس ستون نے پہلے رونا آہستہ کیا، پھر سسکیاں لینے لگ پڑا. سسکیاں لیتے لیتے جب وہ چپ کیا تو سرکار دو عالم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ لو لم احتزنہ لحنت الی یوم القیامہ، اگر میں اسے گلے سے نہ لگاتا قیامت کے دن تک یہ روتا ہی چلا جاتا. جہاں بے جان چیزیں سرکار کے عشق میں گرفتار ہیں، پتھر تک جہاں محبت رسول سے سرشار ہیں، بتا وہاں ابو بکر اور بلال کے دلوں کی حالت کیا ہوگی، وہاں علی اور عمر کے دلوں کی حالت کیا ہوگی. صحابہ تو اپنے کلیجے سرکار کے راستوں میں بچھا کے بیٹھے ہیں، ان کی تو نگاہیں حضور کا فرش راہ ہیں. ایسے صحابہ، ایسے محبت کرنے والے، ایسے عشق رکھنے والے، ایسے تڑپ رکھنے والے، ان کو پتا چلے کہ حضور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو پتا چلے کہ سرکار کا آخری وصال کا وقت آ گیا ہے، ان کو سنایا جائے کہ سرکار دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ تو ڈائیاں مار لیں گے، ان کی تو حالت غیر ہو جائے گی. حجۃ الوداع، آخری حج کر کے جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ، معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. مدینہ منورہ سے نکلنے لگے، معاذ بن جبل کو حکم دیا سوار ہو جا، سب اپنے گھوڑے پر، اونٹ پر سوار ہو جا. اب وہ سواری پر سوار ان کو کرا دیا. مطلب یہ تھا کہ اب یہاں سے تھوڑا چل کے آئے تھے، تھوڑا حضور ان کے ساتھ چل کے آئے تھے، اب حکم دیا سوار ہو جا. وہ انہوں نے سوچا کہ اب حضور واپس چلے جائیں گے، مجھے یہاں سے آگے جانا ہے. وہ سوار ہو گئے، چل. ان کو سواری چلانے کا حکم دیا. معاذ بن جبل نے سواری کو چلا دیا مگر حضور ساتھ چلنا شروع ہو گئے. اب ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، انصاف کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چپ کیے
مگر ساتھ چلتے جا رہے ہیں، ساتھ چلتے۔ معاذ بن جبل سوچ رہے ہیں میں سواری پہ ہوں، محمد پیدل چلتے جا رہے ہیں، نہ میں رک سکتا ہوں کہ مجھے چلنے کا حکم دے رکھا ہے سرکار نے۔ اب پتہ نہیں کب حضور پلٹیں، کب سرکار پلٹیں، مگر سرکار دو عالم پلٹ نہیں رہے۔ نصیحتیں چل رہی ہیں، وقفے وقفے سے نصیحت شروع ہو جاتی ہے، پھر حضور خاموشی فرماتے ہیں۔ چلتے 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 معاذ بن جبل سواری پر، حضور پیدل 7 میل تک پیدل چل گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 میل کا فاصلہ، اتنی رخصت کرنے آ رہے ہیں۔ معاذ بن جبل، جب دوسروں کو اتنی محبت دی جائے تو کون آپ کے نام پر مرنا مٹے؟ سرکار کا مرتبہ تو دنیا کو پتا تھا، اور لوگوں کو جو محبت حضور سے مل رہی تھی، اتنی محبت کہ ایک بندے کو رخصت کرنے آئے ہیں، رخصت کرنے آئے ہیں، 7 میل تک پیدل آپ چل رہے ہیں، وہ سواری پر سوار ہے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی معاذ بن جبل کی؟ ہر لمحہ یہی خیال تھا میں نیچے اتر جاؤں، مگر حضور کا حکم مانے آ رہا تھا۔ رکاوٹ تھی کہ آقا نے چلنے کا حکم دیا ہے، اب اتر نہیں سکتا، اب رک نہیں سکتا۔ چلتے جا رہے ہیں اور سرکار پیدل، اور 7 میل دور جا کر رک گئے۔ اور اب جو باتیں معاذ بن جبل سے کی ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا، معاذ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ تو مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، اس سال کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ لعلک ان تمر بمسجد ھذا وقبری، ہو سکتا ہے جب تم آؤ تو تمہیں میری مسجد نظر آئے، میری قبر نظر آئے، مگر میں نظر نہ آؤں۔ اتنا کہنا تھا، 7 میل کا فاصلہ تو معاذ بن جبل نے دیکھا تھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا، معاذ ہو سکتا ہے جب تم آؤ تو پھر میری زیارت نہ ہو سکے، اتنا کہنا تھا۔ روایت کہتی ہے فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ، حضور کی جدائی کا تصور آیا، معاذ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امڑ پڑا، رو رو کے ڈائی مار کے سواری سے نیچے اتر آئے، اور ادھر منہ کر کے اپنے آنسوؤں کو چھپا رہے ہیں، کپڑا رکھ رہے ہیں۔ حالت غیر ہو گئی معاذ بن جبل کی، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں واپس آؤں اور آپ کو نہ دیکھوں، واپس آ کے آپ کی زیارت نہ ملے مجھے، کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، اب حضور نے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، معاذ تم مجھے تو ہو سکتا ہے نہ دیکھو، مگر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیں گے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں میرے دل کے قریب رہیں گے۔ جو تقوی والے ہوں گے، من کانو، جو کوئی بھی ہوگا، حیثو کانو، جہاں کہیں بھی ہوگا، وہ محمد کے دل کے قریب ہوگا، جس کے دل میں تقوی خدا کا ہوگا۔ ایسا عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، معاذ بن جبل تو سنبھلے۔ صحابہ سے یہ کیفیتیں سنبھلی نہیں جاتی تھی، یہ حالت، یہ آسان کام نہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھے تھے، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، یہی مہینہ جو اب ہے، جس کے آگے ربیع الاول ہے۔ سرکار دو عالم کا وصال ہونا تھا اگلے مہینے میں، سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی چند اور صحابہ کے ساتھ حضور کے گھر میں جمع ہے، باتیں ہو رہی، باتیں ہوتے ہوتے حضور نے بات کا رخ اپنے وصال کی طرف پھیر دیا۔ آقا نے جب اپنی وفات کی بات کی کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، حالت بدل گئی صحابہ کی، پریشان۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال وہ ہے، خدا کی قسم ہل کے رہ جاتی ہے طبیعت۔ عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو بتائیں ہمیں، من یغسلک، آپ کو غسل کون دے گا؟ آخری غسل، ہمت ہے ابن مسعود کی۔ اس وقت جو حالت تھی صحابہ کی، حالت بدل گئی۔ پوچھا حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا رجال من اہلی، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔
انہوں نے پوچھا حضور من یکفنک، آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ فرمایا رجال من اہلی، میرے اہل بیت مجھے کفن پہنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور نے فرمایا جس وقت تم لوگ مجھے غسل دے چکو گے، مجھے کفن پہنا چکو گے، فدعونی علی سریری علی شفت قبری فی بیتی ھذا، میرے اس گھر میں میری قبر کے کنارے میری چارپائی پر مجھے لٹا دینا، میرے تخت پر مجھے لٹا دینا۔ کہاں؟ میرے اس گھر میں میری قبر کے کنارے پر۔ خود فرما رہے تھے میری قبر اسی گھر کے اندر بننی، فرمایا میری قبر کے کنارے میرے تخت پر مجھے لٹا دینا۔ اخرجوا انی ساعتن، پھر سارے لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا یار جبریل آئے گا اور میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ حَبِيبِي خَلِيلِي جِبْرِيلُ يُصَلِّي عَلَيَّ، سب سے پہلے میرا یار، کیا فرمایا سرکار نے جبریل کو؟ میں کہتا ہوں اس دن تو جبریل کے بھی مقدر ہل گئے ہوں گے، ساری زندگی جن کی غلامی کی ہے، چاکری کی ہے، وہ محمد مجھے اپنا یار فرما رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے میری نماز جنازہ جبریل پڑھیں گے، ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت مع جنودہ، پھر ان کے بعد میکائیل پڑھے گا، پھر اسرافیل پڑھیں گے، پھر ملک الموت اپنا لشکر لے کے آئیں گے اور میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر سب سے پہلے میری اہل بیت کے مرد آئیں گے جو مجھ پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام کوئی نہیں، نماز جنازہ پڑھیں گے، تم لوگ گروہوں میں ٹولیوں کی شکل میں اندر آنا اور نماز پڑھتے چلے جانا۔ اہل بیت کے مرد پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں پڑھیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانیاں پڑھیں گے اور پھر باقی لوگ پڑھیں گے، پھر مہاجرین آئیں گے، وہ آ کر نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر انصار آئیں گے، وہ آ کے نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ سارے نماز جنازہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یہ بات کر کے نا سرکار دو عالم نے وہ جملہ فرمایا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابن مسعود میرے جو ساتھی موجود نہ ہوں، اس وقت میرے جو ساتھی موجود نہ ہوں، ان کو کہنا محمد تمہیں سلام دیتے تھے، ان کو کہنا۔ اور ابن مسعود ایک اور پیغام ہے، یہ پیغام میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا۔ ابن مسعود ایک اور پیغام ہے، میری امت تو قیامت تک ہے، جو جو تم میں سے زندہ رہے اپنے بعد آنے والی امت کو کہتا جائے محمد تمہیں سلام دیتے تھے، محمد تمہیں سلام دیتے تھے، قیامت تک کی میری امت تک محمد کا سلام جانا چاہیے۔ یار کمال ہے، سرکار دو عالم نے ہمیں سلام دیا ہے، یہ اس سے بڑھ کر نصیب کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا سلام ہم تک آیا ہوا ہے۔ کیسے خدا ان کے چہرے بدل دیتا، کیسے خدا ان کی حالتیں بدل دیتا جن کو محمد عربی نے سلام بھیجا ہوا ہے۔ فرمایا میری امت کو میرا سلام دے رہا، انہیں کہنا محمد تمہیں سلام دیتے تھے۔ سرکار دو عالم آخری ایام آ گئے، آپ کے آخری ایام، سفر کا آخری عشرہ قریب آ گیا۔ ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھی آپ نے، بقیع قبرستان میں دفن کر کے آئے، اور دفن کر کے آتے ہی سر اقدس میں شدید درد شروع ہوا، اتنا درد شروع ہوا کہ سرکار دو عالم گھر جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سر اقدس میں درد تھا۔ انہوں نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا واراسا، اپنے سر کی طرف کہ میرے سر کو بڑی درد ہے۔ فرمایا عائشہ سر تو میرے میں درد ہو رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے پہلے کبھی سرکار نے بتایا ہی نہیں تھا ان کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی، حضور کبھی اپنی تکلیف نہیں بتاتے تھے، پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا سر تو میرے میں درد ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم کے سر اقدس میں درد ہوا، پھر وہ درد بڑھتا گیا، بخار کی حالت کے ساتھ بخار بھی آ گیا۔ حضور اپنی ازواج مطہرات کے پاس ہوتے، ہر بیوی سے باری تقسیم کی ہوئی تھی، آج ایک کے پاس، کل دوسری کے پاس، پرسوں تیسری کے پاس، آپ کو پتا ہوتا تھا کس کے بعد کس کے گھر جانا ہے، لیکن پوچھنے لگ پڑے۔ پوچھا آئنا انا غدن، کل میں کس کے گھر ہوں گا؟ زوجہ محترمہ جو بھی ہوتی وہ بتاتی کہ حضور کل فلاں بیوی کے گھر ہوں گے۔ اگلے دن اس بیوی کے گھر ہوتے، وہاں سوال کرتے آئنا انا غدن، کل میں کس کے پاس ہوں گا؟ یہ بات بیویوں نے آپس میں کی،
کہ پہلے تو کبھی سرکار نے ہم سے باریوں کا نہیں پوچھا، اب میرے گھر میں آئے ہیں، پوچھا ہے کل کس کے گھر ہوں گا؟ دوسری زوجہ نے کہا مجھ سے بھی یہی سوال کیا۔ کہنے لگی ایسے لگتا ہے جیسے حضور یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ باریاں ختم ہو اور میں عائشہ صدیقہ کے گھر چلا جاؤں۔ حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی سرکار دو عالم کو، آپ آخری دن اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارنا چاہتے تھے۔ بیبیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی، سیدہ فاطمہ سے مشورہ لیا، فاطمہ تو زہرا سے پوچھا کہ حضور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میں کل کس بیوی کے پاس ہوں گا؟ سیدہ نے کہا سرکار دو عالم عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، ایسے کرو ساری بیبیاں اپنی اپنی باری ختم کر دو، سرکار کو اس پابندی سے آزاد کر دو۔ حضور پر پابندی تھی ہی نہیں، یہ پابندی ہر شخص پر ہوتی ہے کہ اپنی بیویوں میں عدل کرے، مگر اللہ نے قرآن میں حضور کو اس پابندی سے آزاد کر دیا تھا۔ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، بیویوں کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، مگر سرکار خود عدل کا نظام جو قائم کیا ہوا تھا اس کو قائم رکھتے تھے۔ ساری بیویاں اکٹھی ہوئی حضرت میمونہ کے گھر اور کہا یا رسول اللہ ہم سب نے اپنی باریاں چھوڑی، آپ عائشہ صدیقہ کے گھر رہیں، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا نام سنا سرکار دو عالم نے، بیبیوں کی طرف سے یہ بات سنی، حضرت علی اور حضرت عباس کو کہا مجھے ذرا لے نہیں چلتے عائشہ صدیقہ کے گھر؟ ایک طرف حضرت علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، دوسری طرف حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ سرکار دو عالم اب بخار تیز ہو چکا تھا، شدید بخار تھا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں حضور کی دستار پر بھی ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ جل جاتا تھا، اتنا حرارت اتنی نکلتی تھی، سرکار کا پسینہ اتنا بہتا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اتنا پسینہ زندگی میں کسی کا بہتے ہوئے نہیں دیکھا، تیز بخار اور درد اتنا کہ سرکار نے پٹی مبارک سر پہ باندھ رکھی تھی، سر کو دبا باندھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر لے گئے، بدھ والا دن، اب جس کے 4-5 دن بعد پیر آتا ہے جس میں آپ کا وصال ہونا ہے، بدھ والا دن آیا، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرو مدینے کے 7 کنووں سے 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے جائیں اور مجھے ان 7 مشکیزوں سے غسل دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ٹب کوئی نہیں تھا، ٹب پانی کا، حضرت حفصہ کے گھر سے تانبے کا ایک ٹب منگوایا گیا۔ سرکار دو عالم تہمد پہن کر اس ٹب میں بیٹھ گئے اور 7 مشکیزیں جو 7 کنووں سے لائے گئے تھے وہ پانی آپ کے اوپر مشکیزیں کھول کھول کر پانی بہایا گیا۔ آپ کا بخار کچھ ہلکا ہوا، سرکار دو عالم مسجد میں تشریف لے گئے، خطبہ دیا، اور وہاں خطبہ دیتے ہوئے حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ بندہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، چاہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ لوگوں کو سمجھ نہ آئی، ابو بکر صدیق کو سمجھ آ گئی کہ حضور بات کیا کر رہے ہیں۔ وہاں کنارے پہ بیٹھے ابو بکر صدیق ڈائیں مار کر رونے لگ پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ابو بکر کو دیکھا، ہم حیران ہو گئے، حضور بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ابو بکر رو کس بات پہ رہا ہے؟ ہمیں بعد میں پتا چلا جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا وہ محمد عربی خود تھے، اور ابو بکر کو سمجھ آ گئی تھی کہ سرکار کا آخری وقت آ گیا، حضور آخری وقت کی بات کر رہے ہیں، سرکار دنیا سے تشریف لے جانے والے۔ بدھ گزرا ہے، جمعرات کا وقت آیا، جمعرات کی دوپہر کو حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے سرکار نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ ابو بکر صدیق جماعت کے لیے کھڑا، آپ کے حکم سے پہلے سے انہوں نے کر دیا تھا کیونکہ سرکار نہیں کروائی جماعت، تو پھر آپ نے ان کو کھڑا کر دیا، وہ جماعت کے لیے کھڑے تھے۔ سرکار دو عالم ابو بکر صدیق کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب نماز آپ پڑھتے تھے، ابو بکر حضور کے پیچھے جیسے کہ امام سرکار تھے، ابو بکر مکبر کی حیثیت سے پیچھے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ کی آواز میں ربنا لک الحمد، اور صحابہ ابو بکر کی اقتداء کرتے یوں نماز ہوئی۔ جمعرات کی شام مغرب کی نماز مصطفیٰ کریم کی آخری نماز تھی جو حضور کے صحابہ سے پڑھی۔ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت کی آپ نے، اس کے بعد حضور سے پھر آیا نہیں گیا۔ مغرب کے بعد عشاء کی نماز کا وقت قریب ہوا، عشاء کی نماز کے لیے فرمایا ایسا کرو کہ مجھے غسل دو تاکہ میں عشاء کی نماز کے لیے جا سکوں۔ آپ کو غسل دیا گیا، اٹھنے لگے، غشی سی طاری ہوئی، پھر سے
اب میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ ایسے ایسے لفظ ہیں ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں سرکار دو عالم کے لیے، مگر کیفیت کیسے سمجھاؤں؟ ایک بے ہوشی سی طاری ہو گئی، ایک غشی سی طاری ہو گئی، اٹھا نہیں گیا، اغمیہ علیہ، سرکار دو عالم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، نہیں اٹھا گیا، ہوش نہ رہا۔ پھر جب ہوش، اب یہ لفظ معاذ اللہ ہمارے ترجموں کی کمزوریاں ہیں، کیا کریں، حالت سمجھائی نہیں جا سکتی، ورنہ یہ سرکار دو عالم کے شایان شان لفظ نہیں۔ بے ہوشی طاری ہو جانا، ہم تو وہ ہیں یار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جب حضور کی وفات کا حال لکھا، وہ کہتے تھے میں وفات کا لفظ لکھتا ہوں میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، میں محمد عربی کے لیے یہ لفظ کیسے استعمال کروں، کیسے استعمال کریں؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ سرکار اپنی چارپائی پہ گر گئے بے ہوش ہو کر، یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ سرکار پر بے ہوشی طاری ہوئی، ہوش آیا، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اصل الناس، عشاء کی نماز پڑھانے جانا تھا، پوچھا نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم ینتظرونک، سارے لوگ مسجد میں اکٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا اچھا ٹپ رکھو، مجھے غسل دو، میں نماز کے لیے جاؤں گا۔ غسل کیا، غسل کر کے اٹھ کے جب پھر چلنے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر چارپائی پر، اس کے بعد پھر ہوش آیا۔ سب ہوش آتا سوال یہ تھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عجب معاملہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، کوئی حالت ہو یہ نماز سب سے پہلے زبان پر ہے، جتنی اس کی تاکید کی خدا کی قسم ہم اتنا ہی اسے غافل ہوئے بیٹھے۔ حضور نے سوال کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا مجھے غسل دو، مطلب یہ تھا بخار کم ہو، اتنا تیز بخار، مجھے اس تیسری مرتبہ، مغرب سے عشاء تک کا ٹائم نہیں، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ غسل دیا گیا، اور اب اٹھنے لگے، نہیں اٹھا گیا، چلا نہیں گیا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مصلی امامت پہ ابو بکر کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب باتیں زیادہ کرنے کا وقت نہیں رہا میرے پاس، کیا کروں؟ دل تو تھا یہ حالت بتاتا، یہ معاملہ بتاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آخری لمحے کیسے ہوئے، کیا کیفیت ہوئی۔ اگلا دن، آخری دن پیر کا، جس دن سرکار کا وصال ہوا ہے، فجر کی نماز، ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ صفیں بندی ہوئی، 3 دن گزر گئے تھے۔ اب پیر کے دن کی بات کر رہا ہوں، جمعرات کا واقعہ پیچھے آپ کو میں نے سنایا ہے، اب پیر کا دن آ چکا ہے۔ 3 دن سے صحابہ نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی، 3 دن حضور مسجد میں نہیں گئے، 3 دن سے زیارت سے محروم تھے۔ فجر کی نماز آئی، صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہیں، اور حضور نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، طبیعت تھوڑی سنبھلی، طبیعت تھوڑی سنبھلی، 2 کندھوں کا سہارا لے کے سرکار حجرے کے دروازے میں قربان جاؤں، یہ سعادت مولا علی کے حصے میں تھی، ہر لمحہ پھر ان دنوں حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت عباس جب خود نہ آتے تو بیٹا فضل وہاں کھڑا رکھتے، یہاں رہ حضور کے پاس، ہر لمحہ یہاں رہنا ہے، یا خود ہوتے یا بیٹا ہوتا۔ حضرت علی اور فضل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، حجرے کا پردہ اٹھایا۔ اب صحابہ اکرام پڑھ تو نماز رہے تھے، چہرے تو قبلے کی طرف تھے، ادھر حجرہ تھا سرکار دو عالم کا، اس طرف حضور اپنے حجرے کے دروازے میں کھڑے ہوئے، پردہ ہٹا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ینظر الینا وہو قائم، حضور اپنے حجرے کے دروازے میں کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے لگا جیسے محمد نے قرآن کا ورقہ کھول کے سامنے آ گیا، اتنے انوار تھے چہرے پر، نکھرا ہوا پر نور چہرہ، سرکار کا چہرہ سامنے آیا۔ انس کہتے ہیں لگا قرآن کا ورقہ ہے، ہمیں اتنی خوشی ہوئی حضور کو دیکھ کر۔ کس کو دیکھ کر؟ یار مجھے یہ تو بتاؤ کہ دیکھا کیسے؟ حضور تو ادھر کھڑے ہیں، ادھر قبلے کی طرف منہ ادھر ہیں، صحابہ کے منہ سامنے ہیں، سرکار ادھر سے
لیکن صحابہ کہتے ہیں پھر کس کو ہوش تھی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ 3 دن کے بعد رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی تھی، 3 دن کے بعد ہر چہرہ نماز میں اٹھ کے ادھر جا رہا تھا، ہر نظر حضور کا طواف کر رہی تھی۔ اب انس کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا بفرح رؤیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، اتنی خوشی ہوئی، دل کیا نمازیں توڑ دے اور حضور کے قدموں سے جا کے لپٹ جائے۔ سرکار نے دیکھا میرے غلام نماز پڑھ رہے ہیں، ارخص سترہ پردہ نیچے پھینک دیا۔ انس کہتے ہیں پھر ہم نے حضور کا مسکراتا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسی وقت دیکھا ہے جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آخری لمحوں کی کیفیتیں کیا تھیں جب ملک الموت آ کے اجازت مانگتا ہے، یا رسول اللہ مجھے حکم دیا ہے اللہ نے، اگر آپ حکم دیں تو لے کے چلتا ہوں، اور اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آقا میں واپس چلا جاؤں گا۔ رب کہتا ہے جیسے محمد کہیں ویسے کرنا ہے تم۔ ملک الموت کی اتنی بات سنی، جبریل پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق للقائک، حضور فیصلہ آپ کا ہے مگر میں بتانا چاہتا ہوں اللہ آپ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ جبریل کا یہ جملہ سنا، حضور نے فرمایا ملک الموت سے ملک الموت کر دے جو تو کرنے آیا ہے۔ ملک الموت نے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھی آیت قرآن کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آیتیں پڑھی سرکار دو عالم روح اقدس جسم اقدس سے پرواز کر گئی۔ اس کے بیچ میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ عجب ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اپنی وفات وصال سے تھوڑی دیر پہلے سیدہ فاطمہ کو بلوایا تھا سرکار نے، وہ حسن و حسین کو لے کے آئی تھی، حضرت علی کو لے کے آئی تھی۔ اللہ کی قسم وہ کیفیت اگر پڑھتے، میں تو جب پڑھ رہا تھا اس کیفیت کو، سیدہ فاطمہ جب آئی ہے نا حضور کے پاس، آپ بیٹھی پہلے، روایت کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ جھک گئی سرکار کے چہرے پہ، کہیں پیشانی کو بوسہ دے رہی ہے، کہیں گالوں کو چوم رہی ہے، کہیں سید سرکار کے سینہ اقدس پہ بوسے دے رہی ہیں۔ سیدہ کی حالت غیر ہو چکی، اور پھر وفات کے بعد جو صحابہ کی حالتیں ہوئی ہیں وہ تو نقشہ عالم ہی اور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علالت اس سفر کے آخری عشرے میں شروع ہوئی تھی، اور پھر ربیع الاول کے اگلے دن 13 دن سرکار دو عالم بیماری کے ان حالات میں گزارے، اور پھر اپنے پروردگار کے عالم کے پاس جا پہنچے۔ لیکن پوری زندگی کی تاکید آخری وقت میں بھی ساتھ رہی، 2 باتوں کی نصیحت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں 2 وصیتیں کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں سے نرم سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں سے نرم سلوک کرنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ خدا جانے ہم نے کیا سوچا ہے، ہم سے کیا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے دین کا، کہ ہم نماز سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور محمد عربی کی آخری خواہش یہ تھی میرا کوئی امتی بے نمازی نہ رہے، آخری خواہش یہ تھی میرا کوئی امتی بے نمازی نہ رہے۔ اللہ کرے ہم سب کا ایمان اتنا اوپر چلا جائے، اتنا بڑھ جائے کہ ہم محمد عربی کی آخری خواہش کو کبھی فراموش نہ کریں، اور رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، 5 وقت کا نمازی ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔